हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान की ज़ात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर एक ख़ास आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया कि अगर इंसान ये चाहता है कि उसके लिए हर काम में अल्लाह ताला रास्ते खोल दे और सहूलतें पैदा कर दे और उसकी हर मेहनत का फल उसे फौरी दुनिया में सामने नज़र आए और उसकी मेहनत का समर उसको मिले, क्योंकि अक्सर लोग मेहनत करते हैं, उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, फ़ायदा उनको हासिल नहीं होता। अब लोग मेहनत करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी उनकी मेहनत में गुजरती है, लेकिन उनको रिज़ल्ट नज़र नहीं आता। यह आयत करीमा कुरान पाक की इतनी बेहतरीन आयत है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इरशाद जो हुक्म फरमाया है, अगर उसकी पासदारी भी की जाए और इसको तज़कीर के तौर पे बार बार पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला जो है उसके हर मेहनत का फल उसे फौरी दिखाएंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में फल नज़र आएगा। अब इंसान जो है अक्सर ख्वाहिश ये रखता है कि मैं जो भी काम करूं इसको मुकम्मल होते हुए अपनी आंखों से देखूं। अब देखिए, शिद्दाद ने अल्लाह से बगावत की और उसने जन्नत बनाई और उसके आसार अभी जाके नमूदार हुए हैं। वो कई हज़ार साल बीत चुके हैं उस जन्नत को बनाए हुए, और उसके बाद जो है तकरीबन कौम आद का वो ज़माना था। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाली 4000 साल बीते हैं अभी, तो उससे पहले हज़ारों साल वो गुजर गए उसके। अब जाके मैं जब ओमान गया तो एक साइड पे बिल्कुल यमन की तरफ जो बॉर्डर है, उन्होंने कहा यहाँ एक वो जगह है जहाँ उसने जन्नत अपनी बनाई थी। उसने कहा नबी हूद अलैहिस्सलाम जो कहते हैं कि जन्नत में ये रहनाइयाँ होंगी, तो ये तो मैं भी बना सकता हूँ, ये अल्लाह का कौन सा कमाल है। और उसने कहा पैसा मेरे पास है। अब आज पैसे वाले खुदा बने होते हैं, इक़्तिदार वाले खुदा बने होते हैं। आज जिसके पास सीट होती है, जिस सीट पे बैठा हुआ है, वो वहाँ पे खुदाई का दावा कर रहा होता है, अमलन तौर पे, ज़बानी तौर पे नहीं, प्रैक्टिकली। आप दफ्तर में चले जाएं, चपरासी भी खुदा बना होगा और जो बॉस है वो तो वैसे ही खुदा अपने आप को कहता है, और मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया। मुल्क चलाने वाले भी इसी तरह कर रहे हैं, निज़ाम चलाने वाले भी इस तरह कर रहे हैं, कोई भी निज़ाम चला रहे हैं। आप ये खाली दुनियावी निज़ाम नहीं, आप किसी मस्जिद मदरसे के निज़ाम चलाने वाले को देखें, उनमें भी अक्सर ऐसे होंगे जो अपना दावा करेंगे प्रैक्टिकली कि हम खुदाई का, कि ये हमारी जगह जागीर है, हर जगह ये चीज़ है। अब शिद्दाद ने भी कहा मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, और अब वो पैसे से उसने फिर जन्नत बनानी शुरू की। ऐसी रानाइयाँ सारी, उसने कहा बताएं कौन कौन सी नेमतें जन्नत में, पहले पूछी, आपने बता दी, तो उसने फिर कहा ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो आज आप कोई भी महल बनाएं तो ये रानाइयाँ वहाँ भी आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत दे दे, जिसको मरना हो, तो उसके जो है खुदाई का दावा कहाँ जचता है उसको। अब शिद्दाद ने 300 साल, एक देखिए यहाँ कोई महल बनता है, कोई बहुत बड़ा जो है फार्म हाउस बनता है, जागीर बनती है, पैसा लगाते हैं तो उस पर 1 साल 2 साल 50 साल इतना ही लगाएंगे, कितना 50 साल तो लगा ही नहीं सकते, लेकिन उसे 300 साल में बनाई। ऐसी आलीशान के हर नेमत उसके अंदर, गोल्ड लगा, सोना चांदी, आबशारें, वही उसी तरह सारी चीज़ें जो कुरान में है जन्नत के बारे में। पैसा दुनिया का खर्च उसने किया। तो अब उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। हसरत 300 साल से इंतज़ार में था कि मैं इफ्तिताह करूँ, लेकिन जब वो जाने लगा घोड़े पे बैठ के, तो घोड़ा भी आधा पैर उसका अंदर था घोड़े का, जन्नत में उसकी जो बनाई हुई नकली, उसमें आधा पैर अंदर था। तो ये रिकाब में पैर एक फंसाया हुआ, दूसरा ज़मीन पे रख रहा है कि मैं अंदर चल के दाखिल हूँ, लेकिन अभी पाँव ज़मीन पे नहीं रखा था। अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा इसकी रूह कब्ज़ कर ले, और वहीं उसकी रूह जो है कब्ज़ हुई और वो धड़ाम से यूं ज़मीन पे गिरा। जिस पे वो चल के जाना चाहता था वहाँ उसकी डेड बॉडी चली गई। आज ऐसे लोग घर बनाते हैं,
اپنے کوئی بھی چیز بناتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے ہیں کہ میں اپنا گھر بنا لوں، نہیں بنا پاتے۔ اچھا کوئی بھی جو ہے چیز، پرانی بات ہے یہ، میں جب یہ ہم جگہ لے رہے تھے، یہ جگہ ہم لے رہے تھے، جب پھر رہے تھے اس وقت جگہ لینے کے لیے مسجد کی، تو ایک اسلام آباد ہمارے ملک کے نامور شخصیت ہے بہت، وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ یہاں اتنی مہنگی جگہ یہ دیکھی ہے آپ نے، تو اس وقت یہ کروڑ کے قریب تھی، آج سے جو ہے 15 20 16 17 سال پہلے، تو اس وقت اتنی کی تھی۔ تو اس نے کہا، ایک بزرگ کا نام لیا کہ انہوں نے سائڈ پہ جگہ لی ہے 1 کروڑ روپے میں 50 کنال، تو آپ وہ لے لیں، تو آپ کو 50 کنال جگہ مل جائے گی، سائڈ ہے تھوڑی سی، تو آپ یہاں کیوں لے رہے ہیں اتنی مہنگی جگہ؟ تو میں نے ان کو مسکرا کے کہا، یہ آیت میرے سامنے تھی اور نقشہ میرے سامنے، چونکہ میں قرآن پاک پہ ریسرچ کرتا ہوں، قرآن پاک کی آیتوں پہ، اور پھر اس کا اندر سے رزلٹ نکالتا ہوں، تو میں نے اس کو ہنس کے کہا، میں نے کہا دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ جو جگہ بھی ہو نا، وہ میری زندگی میں آباد ہو، یہ نہیں کہ میں 100 کنال جگہ لے لوں، میرا بیٹا بھی لگا رہے، پوتا بھی لگا رہے، اور وہ شہر نہ بنے اس وقت تک، اور پھر وہ 4 نسلیں چلی جائیں، بعد میں جا کے وہ بنے تو ہمیں کیا فائدہ؟ اصل محنت کا پھل آپ کی زندگی میں، اور پھر آج وہ بندہ میرے پاس آیا، وہی بندہ کچھ عرصہ پہلے، یہاں لوگوں کا رش دیکھا، سب چیز دیکھی، تو مجھے کہنے لگا آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، جو انہوں نے جگہ لی ہے آج تک وہ سائڈ پہ ہے، اور آپ کی شہر کے اندر، اور ہر بندہ یہاں، اور آباد بھی ہو گئی۔ تو میں نے کہا دیکھو، میں اپنی آنکھوں سے اس کی آبادی دیکھ رہا ہوں نا، یہ ہے محنت کا پھل، کہ آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز کی آبادی دیکھیں۔ آپ بچے پہ محنت کرتے ہیں، اب دیکھیں یہ آیت کریمہ آپ کثرت سے پڑھیں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، اس میں اللہ رب العزت نے جو جملہ بولا ہے وہ بڑا خاص جملہ ہے۔ وہ آیت کریمہ جو ہے کیا ہے؟ اب آپ آج پہلے تو دیکھیں، بندہ بچے کو پالتا ہے، کیوں پالتا ہے؟ کہ اس کی شادی کراؤں گا، یہ آفیسر بنے گا، یا کوئی بزنس کرے گا، یا کوئی اچھی عالم بنے گا، یا کوئی بھی اچھا عہدہ لے گا، یا شادی اس کی ہوگی، پھر اس کے بچے ہوں گے، تو میں دیکھوں گا یہ سب نعمتیں۔ لیکن بعض اوقات نہیں دیکھ پاتا، عورت مرد یوں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا اب خواب ہوتے ہیں میں ریٹائر ہوں گا تو میں گھر بناؤں گا، پھر بیٹیوں کی شادی کروں گا، پہلے ہی روح قبض ہو جاتی ہے، اب وہ ریٹائر ہوا ہی نہیں، ابھی وہ گھر بنایا ہی نہیں، اور بچیاں اسی طرح بیٹھی ہیں۔ یعنی اس آیت سے آپ کی اللہ رب العزت خوشی آپ کو دنیا میں زندگی میں دکھا دے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ اس کا اظہار کریں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ یوں کہیں، آپ نے ساری نعمتیں اپنی، اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے ساری نعمتیں اپنی زندگی میں دیکھی، آپ بوڑھاپے میں اللہ نے اولاد بھی دے دی، بندہ چھوٹی عمر میں شادی کرتا ہے کہ جلتی بچے جوان ہو جائیں گے، میرے برابر ہو جائیں گے۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے، ہماری جو آج تو خیر وہ نہیں ہے، آج کل تو شادی 40 سال میں کی جاتی ہے، 35 سال میں، پھر بندہ 70 سال کا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ساتھ پھر رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا پوتا ہے؟ نہیں نہیں بیٹا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، پرانے لوگ بڑے سیانے تھے، وہ کہتے تھے کہ جلدی آپ شادی کریں، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ برابر کا لگے، اور یہ سیانہ پن اب ختم ہو گیا۔ آپ یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں جی، ابھی تو 35 سال عمر ہے، ابھی شادی کی سوچ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے، یہ لڑکی پھر بھی لڑکی ہے، وہ 35 سال کی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ بڑھاپے میں بچوں کو پالنا یہ بھی ایک عذاب ہے نا، لیکن بچے ہوتے ہی نہیں، بعض کا اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ نبی 92 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ اچھا اب 92 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے تو اس کی رعنائی دیکھیں گے، اس کے جوانی، پھر اس کی شادی، پھر اس کی اولاد، اور پھر اس کی آگے برکتیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی برکت والی عمر دی کہ یہ وظیفہ ان کا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ برکت والی عمر دی کہ آپ نے بیٹا بھی دیکھا، بیٹے کی پھر قربانی کو بھی دیکھا، اس کی اصلاح، اس کے عقیدہ، اس کی تربیت کو بھی دیکھا، اور اس کی اللہ سے تعلق کو بھی دیکھا، اور پھر اس کی تربیت کتنی اچھی ہوئی وہ بھی دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ ساتھ ہو کے تعمیر کیا باپ بیٹا نے،
کعبہ اللہ کا سب سے بڑا گھر، پہلا گھر۔ پھر اس کے بعد بیٹے کی اولاد بھی ہوئی، پھر دوسرا بیٹا بھی اللہ نے دکھایا، اس بیٹے کی نسل میں بھی نبیوں کو جاری کیا، اور اس بیٹے کے لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بیٹے کی نسل میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا۔ اب یہ رعنائیاں اللہ دکھا رہا ہے، اللہ ہر چیز دکھا رہا ہے، یہ آپ کو اللہ دکھائے گا۔ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں نا، یعنی آپ محنت کر رہے ہیں، خوشی نہیں دیکھ پا رہے، اللہ آپ جس مشن کے لیے عقیدہ رکھ کے سوچ رکھ کے آپ محنت کر رہے ہیں، سارا دن محنت، وہ آپ کو نظر آئے تاکہ آپ اس سے خود مستفید ہوں۔ یہ گھر بناؤں گا، گھر بناتے بناتے ہی پہلے ہی ختم ہو جائے بندہ، اس گھر میں داخل ہی نہ ہو پائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشی دکھائے گا، آپ کو جو ہے گھر کی خوشی، آپ جس نعمت کو، آپ جو مشن آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ ہمارے جو لوگ ادارے بناتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، بیچارے چندے کر کر وہ اپنی جو ہے 3 نسلیں چندے ہی کرتے رہتے ہیں، ادارہ بنتا ہی نہیں، چونکہ پہلے ہی پلاننگ صحیح نہیں کرتے۔ ہمارا جو المیہ ہے نا اہل سنت کا، سب سے بڑا المیہ کیا ہے اہل سنت کا، کہ ہم سائڈوں پہ جگہ تلاش کرتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ بنائیں، چاہے دین کا یا چاہے دنیا کا، ہم کوئی بھی اپنا بنانا چاہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی نالے کی طرف، کوئی ادھر سستی سی جگہ دیکھو، اچھا چاہے مدرسہ ہی بنانا ہے، چاہے مسجد بنانی ہے، اچھا نالے ڈھونڈیں گے، کوئی کونا ڈھونڈیں گے، کوئی مل جائے، کوئی 10,000 پہ 15,000 پہ کی جگہ، پھر اس کے اوپر لگائیں گے 10 کروڑ روپیہ، لیکن 10 کروڑ کی ویلیو نہیں ہوگی جب جگہ ہی 10,000 کی ہے۔ آپ پہلے ہی مرکز کا سوچیں اور یہ آیت پڑھنی شروع کر دیں۔ آپ جو ہے آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، یہ آیت پڑھنی شروع کر دیں۔ آپ گھر کی نیت کرتے ہیں، یہ آیت پڑھنی شروع کر دیں۔ آپ اولاد نہیں ہوئی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، آپ یہ پڑھنی شروع کر دیں، اللہ آپ کو نعمتیں دکھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اسی جہان میں، اسی دنیا میں اور صحت کے ساتھ یہ نعمتیں دیکھیں گے۔ یہ آیت کریمہ ایسی بہترین آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر آپ بھی فرما دیجئے۔ پھر ہمارے نبی نے بھی اپنی نعمتیں دیکھی ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہے۔ اب ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتائی اس آیت سے تعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا اسی طرح، لیکن اللہ نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی اس طرح کہہ دیں۔ جب ہمارے نبی کہہ رہے ہیں تو ہر امتی کہے گا نا، ہر امتی کو کہنا چاہیے۔ یہ آپ کے ہمارے نبی نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر اٹھے، کسی نبی پہ دین مکمل نہیں ہوا، ہمارے نبی پہ دین مکمل ہو گیا۔ کسی نبی کو شریعت کامل نہیں ملی، ہمارے نبی کو شریعت کامل ملی۔ کسی نبی کو کتاب کامل نہیں ملی، ہمارے نبی کو کتاب کامل ملی۔ کسی نبی کو نبوت کامل نہیں ملی، ہمارے نبی کو نبوت کامل ملی۔ کسی نبی کی نبوت انٹرنیشنل نہیں، ہمارے نبی کی نبوت انٹرنیشنل۔ سارے نبی یہ کہہ کر گئے مبشرم برسول، ہمارے بعد ایک رسول آئے گا۔ ہمارے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے نا، اب کیا اللہ نے نظام بنایا کہ پھر اللہ نے کہا آپ کی محنت دنیا میں آپ دیکھیں گے۔ آپ مکہ سے نکلے، چند 100-150 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب مکہ واپس آئے حج وداع کے لیے، حجۃ الوداع کے لیے، تو آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ آپ نے 10 سال میں اللہ نے آپ کو محنت دکھائی نا، اور آج دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو غلام رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ہم سب حضور علیہ السلام کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ اللہ نے آپ کو دنیا میں دکھایا، اس جہان کے اندر دکھایا کہ آپ کا نام عرش سے لے کے تخت سرا تک پھیل گیا، ہر جگہ پہنچ گیا، اور آپ کا دین ہر کچے پکے خیمے تک پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نقشہ ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بھی پڑھیں اس آیت کو نا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کہا آپ فرمائیے، کتنی بڑی بات ہوگی جو اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ یہ کیوں کہتا ہے کل بار بار کیوں کہتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا حکم بھی لوگ مانیں گے کیونکہ میں رب ہوں، لیکن لوگوں کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جب کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی بات تو بندہ ایک دم متوجہ ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ گار، خطا کار، بدکار انسان کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتنی زیادہ ڈال دی ہے کہ بندہ اپنے باپ کے لیے توہین برداشت پھر بھی کر لے گا، لیکن نبی کی توہین برداشت
نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ نے کہا آپ فرمائیے۔ جب بندہ کہتا ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو بندہ کہتا ہے کتنی بڑی بات ہوگی، ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ کی بات اور نبی کی زبان، بات اللہ کی، زبان نبی کی، قل کا معنی یہ ہے۔ تو اس میں اللہ نے کہا اِنَّ صلاتی، بے شک میری نماز، وَنُسُکی، اور میری قربانی، وَمَحْیَایا وَمَمَاتِی، میری زندگی میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ۔ کون ہے اللہ؟ رب العالمین، جو اس پورے جہان کا رب ہے، سب چیزوں کو پالنے والا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ پھر اگلی آیت میں تو کہہ دیا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو ندا صدا میں شریک نہ بناؤ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ اچھا، اس آیت میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جب آپ اس پہ چلیں گے نا تو آپ اس آیت کو پڑھیں گے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ میں نعمت کو دنیا میں دیکھوں، پہلے تو آپ یہ ساری پڑھ لیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ اتنی آسان سی ہے، اس کے اندر پورا دین آ گیا، اصول آ گیا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ اگر کہیں نا، اس ایک آیت کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ کی زندگی کا ایک رخ آپ کو مل گیا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر کہیے ان سے، میری نماز، میرا قربانی کرنا، پورا دین اس کے اندر ہے۔ نماز میں قولی بدنی عبادت آ جاتی ہے، قول بولنا، پریکٹیکل بدنی، 3 عبادت کی قسمیں ہیں، قولی، بدنی، مالی۔ صلاتی 2 عبادت کی قسمیں آ گئیں، نسکی قربانی میں مال کی آ گئی، اب 3 عبادت اس میں آ گئی۔ پھر اللہ نے کہا محیایا، زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ۔ مرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ ہے کون؟ رب العالمین۔ یہ جو آپ کھاتے ہیں نا پوری دنیا والوں، کافروں، فلاں فلاں عقیدے والوں، تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو یہ دینے والا وہی اللہ ہے، وہ تمہیں پال رہا ہے، جانوروں کو پال رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو جو 11 بار روز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے ہر نعمت دکھا کر اٹھائیں گے۔ یہ خاص اس آیت سے کنیکشن ہے اس کا۔ اور پھر جو بندہ کام کو شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ کام ایک تو میری زندگی میں بہترین ہو جائے اور مجھے اس سے فائدہ بھی پہنچ جائے، تو وہ اس کام کے دوران روزانہ اس کو 70 بار پڑھا کرے، 70 بار پڑھ کے دعا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں تکمیل تک پہنچائیں گے، اس میں رکاوٹیں دور کریں گے۔ اب کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، اچھا اب آپ جو ہے روزانہ اس کو پڑھیں گے تو اپنی اولاد سے ہی فائدہ اٹھائیں گے، اپنے کاروبار سے بھی، اپنی کوئی بھی رشتہ ہے اس سے بھی، جس نعمت کو بھی آپ دنیا میں سمجھ لیں اس سے فائدہ اللہ آپ کو دے گا۔ یہ آیت کریمہ اپنا وظیفہ بنا لیں، یہ نماز میں ہی پڑھا کریں، اس کا ترجمہ بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ جب آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہوگا تو اس کی اگلی آیت کا ترجمہ بھی ساتھ جوڑ کے آپ اس کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے عقیدہ موت تک کبھی خراب گمراہی کا نہیں ہوگا، اور اللہ خاتمہ بالایمان کرے گا۔ جو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے موت ایمان پر آتی ہے۔ یہ بات باقاعدہ طور پر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب کو پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر اسی آیت کی تشریح ساری ملے گی، اور وہ پوری کتاب اسی آیت پر ہے، سمجھ لیں۔ انہوں نے فتوح الغیب کتاب جو دی ہے اور پوری کتاب لکھی ہے، وہ سمجھ لیں اسی کی تشریح کی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان قرآن پاک کی لمبی آیت کو تو سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں حکم ہوگا بڑا، جو مختصر آیات ہیں ان میں سمندر اللہ نے کوزے میں بند کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔